खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। हम खुदावंद के मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि उसने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा बख्शा कि हम सब इस ज़मीन पर खुदावंद की तारीफ़ और सताइश करें। आसमान पर तो ये हमने करना ही है, और ज़मीन पर भी अगर ऐसे मौके हमें मिलते रहें तो ये हमारे लिए बड़ी शुक्रगुज़ारी की बात है। यूहन्ना का पहला ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत, 3 आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना का पहला ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन। अगर आप इस लेटर को शुरू से पढ़ें, इसकी पहली 2 वर्सेस को भी पढ़ लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यूहन्ना क्या कहना चाहता है। इसका पहला चैप्टर और पहली आयत से उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर ज़ाहिर हुई। आमीन। जो बात वो शुरू में कह रहा है, लेटर के शुरू में, वही बात वो आखिर में कर रहा है। मैंने एक चीज़ महसूस की है, और इस चीज़ को मैंने कसरत से लोगों की ज़िंदगी के अंदर पाया है, कि लोग इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन का दौर है। क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन का दौर है। व्हाट्सएप के ज़रिए एक छोटी सी बात फैल जाती, एक छोटा सा वाक़या कहीं भी रूनुमा हो, फ़ौरन से कोई बंदा मूवी बना के वो अपने दोस्त को भेज देता, वो अपने दोस्त को भेज देता, वो अपनी फैमिली को भेज देता है, और वायरल हो जाता, फैल जाता है। चंद मिनटों के अंदर या चंद घंटों के अंदर वो खबर पाकिस्तान से ट्रैवल करती हुई इंडिया और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर सब बड़े आज़मों में चली जाती है। रीज़न क्या है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली और हर एक इंसान बाआसानी एक दूसरे के साथ इन टच है। और मैंने ये महसूस किया कि कुछ लोगों ने मसीही ज़िंदगी के अंदर निजात की बुनियाद भी इंफॉर्मेशन पे ही रख दी। गौर से सुने इस बात। वो ये समझते हैं कि बहुत सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना रूहानी तरक्की का बाइस होगा। ऐसा नहीं। वो कहता है कि जो मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। और फिर वो आगे कहता है, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मुझे ख़ास तौर पर जितने फ़ोन कॉल्स मसूल होते हैं उसमें लोग हैरान कुन बातें मुझसे पूछते हैं, और मेरे दूसरे भाइयों से भी पूछते होंगे। एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, वो मुझे कहने लगा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो डाकू मसलूब हुए थे उनका क्या नाम था? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। कहना भाई साहब तानू पादरी हो के नहीं पता? मैं कहा यार है मेरी निजात नाल कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं उहदे कदी गौर नहीं किया। मैं कहा तुसीं दस दिओ उन्हां दा की नाम? कहना जी मैनू भी नहीं पता, इसलिए तो तुहानू पूछे। उसके जहन के अंदर तजस्सुस था। मैंने उससे पूछा कि भाई आप किस चर्च जाते हैं? कहना जी किसी चर्च नहीं जाता। अच्छा। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई खुदा का खादम आता है? कहता ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा, मेरे वालिदैन चर्च जाते हैं लेकिन मैं नहीं जाता। तो मैंने उससे कहा कि भाई अगर आप चर्च नहीं जाते, आपने निजात नहीं पाई, आप यीशु को एक शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर नहीं जानते, तो वो नाम जिनकी खोज आप लगा रहे हैं और पादरियों को फ़ोन कर करके अपना बैलेंस आया कर रहे हैं, उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? कहना जी तो मैं कभी सोचे ही नहीं। मैंने उसको निजात की बाबत 3-4 मिनटों के अंदर मुख्तसर बात की कि आपको यीशु की ज़रूरत है, आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने यीशु की बाबत बड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। यीशु कौन था? यीशु कौन से सन में पैदा हुआ था? सर्दियों का मौसम था या गर्मियाँ थी? यीशु जब मसलूब किया गया था तो कितने लंबे कील थे? उसकी कमर के ऊपर जो कोड़े मारे गए थे उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई थी? यीशु जिस कब्र के अंदर डाला गया था वो किस आदमी की कब्र थी, उसने कितने रुपए में खरीदी थी? ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन निजात नहीं। उन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी। उनकी सारी इंफॉर्मेशन रायगा चली जाएगी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन बेकार है यीशु के बगैर। तो यूहन्ना कहता है कि जिस
ہستی کی بابت ہم تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، ہم اس سے ملاقات کر چکے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا ہے فیس ٹو فیس، یہاں تک کہ ہم نے اسے چھوا بھی ہے۔ آمین۔ ایک مسیحی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ اسے یسوع کا دیدار حاصل رہے۔ وہ جب خداوند کے پاس جائے، اس کی رفاقت خداوند کے ساتھ اتنی ہو کہ وہ خداوند کی قربت کو محسوس کر پائے، خداوند کے جلال کو دیکھ سکے، اسے اس چیز کا احساس ہو کہ میں جب خداوند کے حضور جھکا ہوا ہوں تو خداوند کا عبر میرے اوپر ہے اور خداوند نے مجھے اپنی حضوری میں بلا لیا ہے، اب میں اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ باتیں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو۔ آج بہت سے مسیحیوں کو معلوم کچھ نہیں ہے نجات کی بابت، انفارمیشن میں نے بتایا بہت ہے، فلانے پادری کے کلام بھی ان کے موبائل کے اندر ہیں۔ ایک بھائی ہے، وہ مجھے ڈیلی کا ایک سوال بھیجتا ہے، مجھے وہ اچھا لگا، وہ ڈیلی کا ایک سوال بھیجتا ہے، اس کے نیچے جواب بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس نے یہ منسٹری شروع کی ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ پاک صاحب میں نے یہ منسٹری شروع کی ہے کہ میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے ذریعے سے بائبل سے متعارف کرواؤں۔ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے۔ اس نے کہا جی میں کلام بھی سناتا ہوں، خالی سوال ہی نہیں بناتا، میں کلام بھی سناتا ہوں، اور میں خود نجات یافتہ آدمی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خدا کا کلام نہیں پڑھ سکتے خدا کا پیغام سن کر نجات پائیں، اور ان سوالات کے ذریعے یہ تو چھوٹا سا سوال ہے وہ کسی سے پڑھوا سکتے ہیں۔ انگلش اور اردو دونوں میں بھیجتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نجات یافتہ لوگ ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس پر ہم جتنا بھی زیادہ وقت سپینڈ کریں کم ہے، کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے نجات بخشی، خداوند یسوع مسیح نے میرے گناہوں کو دھو دیا، خداوند یسوع مسیح کی بدولت، اس کے لہو کے بہائے جانے کی بدولت میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں تخت کبریا کے آگے حاضر ہو سکتا ہوں۔ خداوند کی سیکیورٹی جو اس کے فرشتے ہیں مجھے میسر ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے اندر یہ سارے لوازمات ہیں۔ خداوند کے مددگار فرشتے اس شخص کے چوگرد ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور جس نے نجات پائی اور یسوع مسیح کے خون سے دھل چکا ہے۔ آپ کو اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند میرے ساتھ گارڈینز ہیں، گارڈین اینجل ہیں، جنگجو فرشتے ہیں، میرے ساتھ ہیں، مجھے بچاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ بیونر ہیمسٹیڈ یہاں پر آیا تھا، زبردست خدا کا خادم ہے، اور ہم نے اس کے کئی پیغامات یہاں پر لائیو سنے، اور جس چیز کو میں کبھی بھول نہیں سکا وہ یہ تھی، میں اور پاسٹر شاہد اور پاسٹر مبین ہم تینوں اس عبادت میں، اور میرے خیال سے بھائی وسیم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، یوحنا آباد کے اندر کھلا میدان تھا جہاں پر انہوں نے وہ ٹینٹ لگایا ہوا تھا اور جہاں پر عبادت ہونی، تو سردی بڑھتی جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ٹھٹر جائیں گے سارے۔ کئی لوگوں کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، وہ بیچارے آگے جا رہے تھے، انہوں نے ہاف ٹینٹ لگایا تھا اور ہاف کو اوپن چھوڑا ہوا۔ تو کئی لوگوں نے یہ کیا کہ سارے نوجوان بھی اندر بھر گئے اور بچے بھی اندر بھر گئے اور بزرگ لوگ باہر ٹھٹرنے لگے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سب بزرگوں کو آگے بھیجیں اور نوجوان پیچھے جائیں، لیکن نوجوانوں کو بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میرا چونکہ ٹھنڈ سے تعلق کوئی نہیں تھا، میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سویٹر وغیرہ بھی کوئی نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو مبین بھائی کو بھی سردی لگ رہی تھی، بھائی شاہد کو بھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر جی ٹھنڈ بڑی ہے۔ میں کہا یار ٹھنڈ تو واقعی ہے، لگ رہا ہے کہ سردی ہے۔ اور ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ خدا کا خادم آ گیا۔ آپ بلیو کریں اس پوری باؤنڈری کے اندر ایک دم سے ایسے ہوا کہ جیسے ہیٹر لگ گیا۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ، کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ یہ ایسا ایک حیران کن واقعہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ پریزنس خدا کی حضوری، پاک روح کی قدرت اس خادم کے ساتھ تھی۔ جیسے وہ گاڑی سے نکل کے سٹیج پہ کھڑا ہوا آ کے ایک دم سے اس ٹینٹ کا حلیہ ہی بدل گیا۔ بالکل آواز آ رہی تھی وہاں پہ، کیونکہ لوگوں کو ٹھنڈ بہت لگ رہی تھی، لوگوں کا دھیان نہیں بن پا رہا تھا عبادت میں۔ لیکن جیسے وہ آیا لوگوں کا دھیان سردی سے ہٹ گیا اور خداوند کی طرف لگ گیا۔ آمین۔ تو یہ ایک عجیب چیز ہے، جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو خدا عجیب و غریب ایکسپیرینس اور تجربے ہماری لائف کے اندر رکھتا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت چیز ہے۔ تو وہ شخص جو نجات یافتہ ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے اندر میرے اختیارات کیا کچھ ہیں، میں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، میرے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ نجات کے اندر چیز شامل ہے، نجات پانے کے اندر ہوش مندی بھی شامل ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا نجات پا کے بالکل ہی بے خبر ہو جاتے ہیں۔ نجات پانے کے بعد آپ کو باخبر ہونا ہے کہ میں نے کون سے کام نہیں کرنے، خدا کا کلام مجھے کن باتوں سے منع کرتا ہے، خدا کا کلام کن باتوں کے لیے مجھے سختی سے منع کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنے، اور کن چیزوں کو کرنے کے لیے ابھارتا ہے، ان کاموں کو میں نے کرنا ہے۔ یہ آپ کی نجات کا حصہ ہے۔ نجات کی بابت تعلیم ہم نہیں پا رہے، ہم انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس پادری سے پوچھا، کہنا جی مینوں نہیں پتا، کہنا میرے کو جڑے سوال نے انہوں دے جواب پادریاں کول بھی کوئی نہیں۔ دیکھا میں کتنا سیاح، وہ بیوقوف آدمی، کیونکہ وہ نجات کے بغیر انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہے۔ جب وہ انفارمیشن کا توڑا لے کر اوپر پہنچے گا
انفارمیشن دی پانڈو دے کول ہوئے گی, فرشتے کہن گے پا جی تسی کدھر, وہ کہے گا دیکھو میرے سر تے کڈی پانڈے, میرے کو کنی انفارمیشن, کہن گے چک کے سٹو انہوں دے جدھر سارے چانگرا مارن ڈے, اے بھی اتھے ہی جائے گا, کیونکہ اس نے یسوع مسیح کے خون کو قبول نہیں کیا, انسلٹ کی ہے, اور یہ اپنی ہی زور زمائی سے خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا. تو یوحنا کہتا ہے میں نے یہ سب باتیں اس لیے لکھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسیح میں آپ راست باز ٹھہرائے گئے؟ یہ باتیں تو ہزارہ دفعہ یہاں سے پریچ ہو چکی ہیں, لیکن خدا بار بار ہمارے دلوں میں یہی باتیں ڈالتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ابھی ذہنوں کے اندر پختہ نہیں ہوئی, زندگیوں کے اندر نہیں آئی. ہمارا دھیان اور طرف لگا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی میں بپتسمہ تے لے لیا تے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے, قرضہ نہیں لاتھ رہا سر, کاروبار نہیں چلن رہا جناب, ہیں ہمارا دھیان تو ادھر لگا ہوا. بپتسمہ لیا, توبہ کی, اس کے بعد آپ کا جتنا بھی زیادہ وقت گزرنا چاہیے وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کرنے میں گزرنا چاہیے کہ میں مسیح میں صورت پکڑوں, میں مسیح کے اندر اپنی جڑوں کو مضبوط کروں اور مسیح کی صورت میرے اندر سے نظر آئے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے چیلنج ہے. ہمارا چیلنج اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا نہیں ہے. اگر آپ مسیح میں اپنی صورت کو مضبوط کرتے جائیں گے, اس طرف اپنا دھیان رکھیں گے, تو آپ کی دنیاوی ضروریات کا خدا خود انتظام کرے گا. ہم خدا کی فکر جو خدا نے ہمارے لیے کرنی ہے, کل کی فکر نہ کرو, کل کا دن اپنے لیے خود فکر کر لے گا. خدا نے چڑیوں کی بابت بتایا, چڑیوں کو خدا دیتا تو تمہیں کیوں نہیں دے گا, کل کی بابت فکر نہ کرو, یہ یسوع نے کہا. ہم یسوع کی فکر اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں. جیڑی فکر یسوع نے کرنی ہے اسی کہنے یسوع تو رہن دے, مینوں اپنی بہت ہی فکر ہے تے مینوں انتظام کرن دے. اور ہوتا کیا ہے, ہم چنگل کے اندر پھنستے جاتے ہیں شیطان کے, ہمارے ارد گرد گھیرا ٹائٹ ہوتا جاتا ہے. شیطان ہمیں اس طرف نہیں آنے دیتا جہاں ہماری زندگی کے اندر آزادی آ سکتی ہے. ایک غریب آدمی کے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال گردش کرتا رہتا ہے جس دن میرے پاس پیسے آ جائیں گے میرے دن پھر جائیں گے. کتنے بندے یہ سوچتے ہیں, میں بھی یہ سوچتا رہا, میں سب تو پہلے ہاتھ کھڑا کر. ہر بندے کے جو غریب آدمی ہے, ایک اور بھائی ہے دلیر بندہ, ہر بندہ یہ سوچتا ہے, جو تنگ دست ہے وہ یہ سوچتا ہے جس دن میری جیب کے اندر پیسے آ جائیں گے میری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. میں آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں, جس دن آپ کا پیسے آ گیا آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے, آپ کی زندگی کے اندر زیادہ چیلنج کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ غربت میں شکر گزاری نہیں کر پا رہے تو آپ اپنی دولت مندی کے اندر بھی خدا کے شکر گزار نہیں ہو سکتے. اگر کوئی غربت میں شکر گزار نہیں ہے تو امیر ہو کے بھی وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم مسیح میں کیا کچھ ہو. اور اس سے اگلی بات جو اس سے بالکل فرق ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پیغام کے اندر ہم اس کو رکھیں, اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. ہمیں دلیری کس بات کی ہے کہ ہم اس کی مرضی کے موافق مانگ رہے ہیں. کوئی بھی گھر بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. مٹیریل ذرا دسو کی استعمال ہوتا ہے, ذرا بلند آواز میں بتائیں کیا کیا یوز ہوتا ہے گھر بنانے کے لیے. جب گھر کی کنسٹرکشن کرتے ہیں, ہاں جی, ریت, ایک ایک کر کے بتائیں, ریت, سیمٹ, اینٹیں, بجری, سریا, مزدور اور مستری. یہ خیر مٹیریل نہیں ہے, مٹیریل جو ہے وہ ریت, بجری اور سیمنٹ وغیرہ ہے, ٹھیک ہے جی, سریا. اس کے بغیر گھر نہیں بن سکتا. باہر کے ممالک میں جائیں تو وہاں پر ریت, بجری, سیمنٹ کے گھر نہیں, لکڑی کے گھر. تو وہاں کا جو مٹیریل ہے وہ لکڑی ہے. وہ مختلف اقسام کی لکڑی ہو سکتی ہے لیکن لکڑی ہے. تو کچھ نہ کچھ بنانے کے لیے آپ کو سٹاف کی ضرورت ہے. ایک گھر کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ کو مضبوط کنکریٹ کی ضرورت ہے جس سے آپ اس کی بنیاد رکھیں, اور پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ نہیں بڑی سٹرونگ رکھتی ہے جی, بنیاد اتنی مضبوط رکھ دی ہے کہ اب جتنا مرضی اوپر لے جاؤ پلازا, پریشانی کوئی نہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری اور آپ کی دعائیہ زندگی کی فاؤنڈیشن خدا کا کلام ہے. اگر ہم خدا کا کلام نہیں پڑھ رہے تو ہمارا مٹیریل غلط ہے. کئی لوگ اپنی ضرورتوں کو اپنا مٹیریل سمجھتے ہیں. نہیں, آپ کی ضرورتیں آپ کا مٹیریل نہیں ہیں. دعا کے لیے, آپ کی دعا کے لیے جو فاؤنڈیشن درکار ہے وہ خدا کا کلام ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جب وہ گھر بناتے ہیں تو ریت ایک جگہ پہ دیکھنے کہتے نہیں صحیح نہیں ہے ریت, دوسری جگہ پہ جاتا ہے اس کی ریت دیکھنے کہتا نہیں, سیمنٹ دیکھتے ہیں کہتا نہیں, اٹا نہیں. کئی جگہ پہ گھوم پھر کے سستی بھی ڈھونڈتے ہیں, مضبوط بھی ڈھونڈتے ہیں. لیکن جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم خدا کے کلام سے خالی ہیں, اس لیے ہمارے اندر دلیری بھی کوئی نہیں, کیونکہ ہم 80 سے 90% جو دعائیں کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی. جب خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی تو اسی کہنے ہیں پتہ نہیں سنی گئی ہے کہ نہیں سنی گئی. جیسے قربانی ہوتی نا, پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. قربانی بھی ہوتی ہمارے, اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہو گئی کہ نہیں ہوئی. ہمارے پاس تو ایک ہی قربانی ہے, زندہ قربانی یسوع کی, وہ قبول ہو چکی ہے. یہ کلام بتاتا ہے. اسی لیے ہمیں دلیری ہے
کہ جس قربانی کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کرائسٹ کی، وہ تو قبول ہو چکی ہے، اور اسی کی بدولت ہم خدا کے منظور نظر ہیں، اسی کی بدولت ہم خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر گناہ کا کوئی الزام باقی نہیں رہتا۔ تو اگر میری اور آپ کی دعائیہ زندگی کی بنیاد خدا کا کلام ہے تو ہم کتنا زیادہ اس کو پڑھتے ہیں، کتنا زیادہ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ جتنا زیادہ کوئی شخص خدا کا کلام پڑھے گا اس کی دعائیہ زندگی اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے سامنے اینگلز آئیں گے، خدا کا پاک اس کے آگے اینگل رکھے گا، یہ بھی ایک اینگل ہے، اس کے لیے بھی دعا کر، یہ بھی بات ہے، اس کے لیے بھی دعا کر، اس کے لیے بھی دعا کر۔ اور جب خدا کا پاک روح اس کو خدا کے پاک کلام کے ذریعے سے ابھارے گا کہ ان کن چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس کی دعائیں اتھینٹک پریئرز ہوں گی، مستند دعائیں کرے گا وہ شخص، اور خدا اس کی دعاؤں کا جواب دے گا، اور اس شخص کو دلیری ہوگی کہ میں نے خدا کے کلام کے مطابق یہ دعا مانگی ہے، اب خدا مجھے اس کا جواب دے گا، کیونکہ یہ کلام کے مطابق ہے۔ آمین۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ عام مسیحیوں کی زندگی کے اندر جو پرابلم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام نہیں پڑھتے۔ ہم جب بھی ان سے پوچھتے ہیں، ہاں جی باجی، کہتے جی دعا جا رہی ہے، تو کلام کہتے جی وہ نہیں پڑھ رہے، بزی پڑھیں، کلام نہیں پڑھ رہے، تو جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا بھی ڈاؤٹ کے اندر ہے، تو جو ڈاؤٹ کے اندر ہے وہ تو دعا ہے ہی نہیں۔ آپ نے تیر مارنا ہے اور آپ کو یہ اندازے نہیں کہ جائے گا کدھر۔ میں نے بہت سال پہلے، آپ 2013 میں شاید یہ کلام سنایا تھا، تیر و کمان لے لے، مجھے آج وہ یاد آ گیا۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ خدا کا جو کلام ہے وہ کمان ہے، اور تیر جو ہے وہ آپ کی دعائیہ زندگی۔ تو جب آپ کی کمان آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ کو میں ٹارگٹ کروں گا میرا تیر وہیں جائے گا، اور آپ کی دعا کی سٹرینتھ اور پاور بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آپ تیر کو ہاتھ سے پکڑ کے پھینکیں، کنی کی دور جائے گا؟ 10 منظر ہے، زیادہ دور جانے والا نہیں ہے، پاس ہی گر جائے گا، کیونکہ کئیاں دی بانھ جانی پاور نہیں ہوتی۔ جیسے فیلڈر ہوتے ہیں باؤنڈری کے اندر کھڑے، کئیوں کے اندر اتنا زور نہیں ہوتا، بال پھینکتے ہیں 5-6 ٹھپے کھا کے پہنچ دی کیپر کو، کیونکہ وہ بیچارے ماڑے ہوتے ہیں، کئی ایسے پاورفل ہوتے ہیں، وہ ایسے کر کے پھینکتے سیدھی کیپر کے ہاتھ میں جاتی، کیپر بھی ہل جاتا ہے ایک دم، کیونکہ ان کی پاور زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ دعائیہ زندگیاں بھی ہیں بڑی کمزور، ان کی دعا ٹھپے کھا کھا کے پہنچتی اور پہنچتی ہی نہیں۔ منظور ایک شاعر تھا بڑا مشہور، اس نے بڑے خوبصورت گیت لکھے، اس نے گیت یہ بھی لکھا تھا، دعا انہاں دی تے چھت بھی نہ لنگ دی۔ ایک اس کے اندر شعر تھا، وہ کہتا کہ جڑے ایماندار لگے پھرتے ہیں اج کل انہاں دی دعا چھتاں تک ہی ہے، بس چھت تے پہنچتی نہیں، خدا کے تک تو بڑی بات ہے، چھت نہیں پار کرتی، ان کی دعا اتنی بے اثر ہے۔ ریزن کیا ہے کہ اس کے اندر خدا کا کلام شامل نہیں۔ تو جب کوئی شخص تیر کمان لے لے گا، تیر کمان اس کو بتائے گا کہ یہ جگہ ہے جہاں سے تو نے تیر چھوڑنا ہے، تو چھوڑے گا سیدھا جا کے ادھر لگے گا۔ جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے جاتے ہیں، ہماری دعائیہ زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے، مستند ہوتی جاتی ہے، ٹارگیٹڈ ہوتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے اینگل آتے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم کلام نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس چیز لیے میں دعا کر رہا ہوں، میں صبح کیتی تے سی ناشتے تو پہلے، جیڑی میں کام تے جان تو پہلے کرنا، دیٹس آل، میں کی دعا کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب دسو تو صحیح کس گل نہیں دعا کرنی۔ لیکن جو شخص خدا کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، اور خدا کے کلام کو پڑھنے کے اندر بھی کئی کیٹیگریز ہیں، کہ ابھی بائبل جہاں سے کھلی ادھر سے ایک چیپٹر پڑھ کے چلے، یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو خدا کا کلام پڑھنا ہے، اور اس نظریے سے نہیں پڑھنا کہ میری ذمہ داری ہے چلو یار ایک چیپٹر ڈیلی دا میں پڑھ لاں، پادری صاحب نے آکھیا سی کلام دے دوران کہ بائبل پڑھیا کرو، تو جنہ میرے کو ٹائم ہے میں پڑھ لینا، ایسا نہیں ہے۔ اور کئی لوگ محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں برکت مل جائے گی، ہم اس کے اتنے چیپٹر پڑھیں گے، 1 پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، زیادہ 3 پڑھیں گے اس تو زیادہ برکت ہو جائے گی، 4 پڑھیں گے اس تو زیادہ برکت ہو جائے گی، 5 پڑھیں گے تو پھر ساری چھت پڑھ کے ڈالر ڈگن لگ پڑیں۔ کئی اس نظریے سے بھی بائبل پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بائبل پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند میری اصلاح کر، اپنے کلام سے مجھے تراش، اپنے کلام سے میری کانٹ اور چھانٹ کر، جو چیزیں مسیح کی طرح نہیں ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے ان کو ریموو کرنا شروع کر، مجھ پر ظاہر کر کہ میں کن کن جگہوں پر غلط ہوں۔ ہم اس طرح سے کلام نہیں پڑھتے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں اس میں کوئی چیز گناہ کے بارے میں یا کوئی چیز نظر بھی آ جائے تو ہم اس کو دوسروں پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ میں اگر کوئی چیز پڑھنا میں کہنا ہوا شاہد سے گی، سارے پٹھے کام شاہد سے، میرے اندر سارے ہی کام اچھے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ بائبل پڑھتے دوسرے بندیاں دے چہرے ساڈے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ہاں اے گل میری بھن سے ہے، دیکھا کلام کہہ رہے ہیں، انہوں میں دساں گی آج فون کر کے، لیکن وہ کلام اس بندے کو جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو ہٹ ہی نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہے، وہ غلط انداز میں بائبل پڑھ رہی ہے۔ کلام تو وہ ہے جو آپ کو ہٹ کرے، اور جب آپ اسے پڑھیں تو وہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے،
اور آپ کو نظر آئے کہ اب اس کلام کے شکنجے میں ہوں، یہ جس طرح سے مجھے چاہے مولڈ کر دے۔ ہم تو کلام پڑھ رہے ہیں دوسروں کو چڑھانے کے لیے، دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے، اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بائبل کا کوئی حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جب میں اتنے جا کے بحث کراں تو میں کہاں دے تیری بابت ہے لکھیے، اور وہ بندہ مجھ سے دب جائے کہ انہوں نے بہت کلام آتا ہے۔ ہم نے کلام پڑھنا ہے تاکہ خدا ہماری تربیت کر سکے، اور جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو سنجیدگی سے وقت دیں گے، آپ یقین مانیں ہماری دعائیہ زندگی بدل جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہماری دعائیہ زندگی بدلے گی تب ہمارے حالات بدلیں گے۔ سنیں یہ بات، جب تک ہماری دعائیہ زندگی روٹین کی طرح چلتی رہے گی ہمارے حالات بدلنے والے نہیں۔ ہمارے حالات خدا اس وقت بدلے گا جب خدا ہمیں بدلے گا اپنے کلام کے ذریعے۔ جب ہم بدل جائیں گے تو ہماری دعا بدل جائے گی، جب ہماری دعا بدلے گی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ یہاں تو معاملہ الٹ ہے، اسی کہنے ہیں بس دعا بھی جلدی اسی کر رہے ہیں، چلو کر نہیں رہے تو کراتے رہے ہیں نا، میٹنگاں کرا رہے ہیں ساڈے گھر ہوں، اسی لوگوں ہی بلانے ہیں، یہ بھی ایک فخر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام ہمیں اس چیز کی دلیری دیتا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ وہ سنتا ہے۔ آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ خدا میری دعائیں سنتا ہے، لیکن وہ دعائیں جو میں اس کی مرضی کے مطابق مانگتا ہوں۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ پایا ہے۔ جیسے کہ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اسی چیز کو جو کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے، یوحنا یہاں پر مختلف الفاظوں میں ریوائز کر رہا ہے کہ ہمیں اگر یقین ہے کہ خدا سنتا ہے تو پھر جو کچھ ہم مانگتے ہیں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے خدا نے ہم کو وہ دے دیا ہے۔ آمین۔ ہو سکتا ہے ہم اس طرح سے دعا نہ کرتے ہوں جس طرح سے خدا کا کلام چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، تو آج سے ہم اپنی دعائیہ زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ خدا کے کلام کے ذریعے۔ ایک خدا کا خادم تھا، واچ مین نہیں، وہ بائبل پڑھتا تھا ساتھ دعا کرتا تھا۔ اس کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس آرٹیکل میں وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے کلام کو اس طرح پڑھتا ہوں، خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو میرا چپان ہے، اور اگر تو میرا چپان ہے تو مجھے کیسے کمی ہو سکتی؟ ایک آیت بائبل کی پڑھتا ہے اور ساتھ دعا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری دعائیہ زندگی اتنی کو زیادہ خوبصورت ہو گئی، مضبوط ہو گئی، کہتا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کلام اور دعا ایک دوسرے کے اندر مکس ہو گئے، اور کہتا میں جہاں بھی جاتا تھا خدا کی برکت میرے ساتھ موو کرتی۔ ہم بس کلام پڑھتے ہیں، میں نہ سمجھ آتا نہ پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے یہ کدے لیے، اسی بات بند کر دینا، پھر اسی دوبارہ کبھی تو غور بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کل ہی کھولاں گی۔ اور کئی لوگوں پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صاحب بائبل لے کے آتے ہیں اندر سے، کہتا بھائی صاحب میں نا اج تہاڈے کول ایک سوال پوچھنا سی۔ ہم انتظار کریں بھی کی پوچھنا ہے، انہوں بیچارے نوں بھول گیا کہ میں پڑھیا کتھوں سی، اب اس کو ملے گا تو وہ سوال پوچھے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، وہ سوال جس کو ہم چند گھنٹے اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکے، آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے گی؟ اتنا کم اثر انداز ہوتا ہے خدا کا کلام ہماری زندگی میں۔ لیکن اگر آپ بائبل مقدس کو اپنی دعائیہ زندگی کے اندر کثرت سے استعمال کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی دعائیہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ وہ دعائیں کر رہے ہوں گے جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے، آپ وہ دعائیں کر رہے ہوں گے جو آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کے شوہر کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کی کلیسیا کے لیے، آپ کے پاسبان کے لیے، آپ کے ملک کے لیے برکت کا باعث ہوں گے، کیونکہ وہ ساری دعائیں خدا کے کلام کے مطابق۔ آمین۔ سو آئیے آج سے ہم ان دو باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر چلیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم آزاد کیے گئے ہیں، راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ہمیں مخلصی مل چکی ہے، اور خدا باپ کے خاندان کے اندر ہم قبول کر لیے گئے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ غریب ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ اس چیز کا یقین کرتے رہیں گے کہ میں نجات یافتہ ہوں، میں نجات یافتہ ہوں، یہ ایک نفسیاتی تھراپی بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماہر نفسیات ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہوں اور آپ کہیں میں کتنی خوبصورت ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں، چاہے آپ اپنے آپ کو خوبصورت نہ سمجھتی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں اب شیشے کے سامنے جا کے کہیں اپنے آپ کو۔ ہوتا کیا ہے، چند دنوں کے بعد اس کے اپنے ہی اعصاب اور اس کا اپنا دماغ اس چیز کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو قابل قبول محسوس کرتی ہے۔ ریزن کیا ہے کہ اس نے بار بار اس چیز کو دہرایا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ڈیلی اٹھ کے اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیے، اپنے گھرانے کو بتانا چاہیے کہ پیاری بیوی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نجات یافتہ ہیں، پیارے شوہر یہ کام مشکل تو بہت ہے،
अपने शोहर को ये बताना और अपनी बीवी को बताना, क्योंकि साढ़े दिन का आगाज से जरा फर्क तरीके नाल होंदा। तुहानू पता नहीं मैं नाइट ला के आया, हलाई जान डे मैं सोना है जे, दिन का आगाज हो रहा, बीवी ने उठते साथ ही बच्चों को सबको फेंटा लगा के बाहर निकाल दिया। हमारी इर्द गिर्द आप देखें तो इस किस्म की कई मिसालें आपको नजर आ जाए। लेकिन आप अपने दिन का आगाज ऐसे करें, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का दिन हमें बख्शा गया, इसमें हम खुदावंद के जलाल को देखेंगे, खुदावंद की कुदरत को देखेंगे। ये चीज़ें महज आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं आपको कोई फैंटेसी की दुनिया के अंदर लेके जा रहा हूँ जो फिल्मों में होता है, ऐसा नहीं है, ये हकीकत है। जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में होने देते हैं तो ऐसा होता है। आमीन। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए, अपने आप को डेली बताएं कि मैं निजात याफ्ता शख्स हूँ, मेरे ऊपर अब कोई कर्जा नहीं है, गुनाहों का कोई कर्जा मेरे ऊपर बाकी नहीं है। और अगर गुनाहों का कर्जा जो पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क या दुनिया की सुपर पावर भी नहीं उतार सकती, तो फिर है जरा 30-35 हज़ार मेरे ते चढ़े रह सकता। सोचें ये बात, आपके गुनाह जो दुनिया की सारी इकोनॉमी एक तरफ इकट्ठी कर दें तो आपका एक गुनाह भी सारी दौलत पूरा नहीं कर सकती जड़ा यसू ने इंज गायब किया जी। तो फिर मैं अपने आप को कहना भलिया जेड़े खुदा ने तेरे गुनाह माफ कर देते हैं, तेरे कर्जे नूं रहन देगा। ओ शुक्रगुजारी से भर जाता हूँ, हालेलुया, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे कर्जे भी तू नहीं उतारने, मेरी परेशानियां भी तू नहीं दूर करनी है, मेरी बीमारियां भी तू नहीं दूर करनी है, मेरी लाइफ की सारी ज़रूरियात को तू जानता है। और फिर मैं खुदा के कलाम को पकड़ता हूँ और मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ और मैं दुआ करता हूँ और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब इसी तरह मसीह में बढ़ते रहेंगे और खुदावंद के जलाल में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। और वहाँ पर हम खुदा की वर्शिप करेंगे, वहाँ पर हम बूढ़े नहीं होंगे, वहाँ पर हमें मौत का कोई खौफ नहीं होगा, वहाँ पर दुख और तकलीफ़ें और रंज हमें नहीं सताएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर यस्सु मौजूद है। जहाँ पर यस्सु बज़ाते खुद मौजूद होता है, वहाँ पर ये इन चीज़ों का कोई वजूद हो ही नहीं सकता। हालेलुया। मेरी दुआ है आप खुदावंद में बढ़ते रहें और खुदावंद का जलाल आप पर छाया रहे। गॉड ब्लेस यू।